बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में चौथे नबी और कुफ़ार की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़ार था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम और आखिरत की फ़िक्र में बहुत ज़्यादा रोया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम को नूह के नाम से याद किया है। नूह का मतलब है बहुत ज़्यादा रोने वाला। आप अलैहिस्सलाम मामूली नेमतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने आपको अब्दन शकूरन के लक़ब से याद किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक वो हमारा शुक्रगुज़ार बंदा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 43 मकामात पर ज़िक्र फरमाया है और कुरान मजीद की एक सूरत सूरह नूह भी आपके नाम पर है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की औलाद में खूब बरकत अता फरमाई और औलाद आदम से बहुत सी बस्तियां आबाद हो गईं। तमाम लोग साबका अंबिया की तालीमात के मुताबिक सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करते और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। औलाद आदम का अल्लाह ताला की इबादत करना शैतान पर बहुत गरां गुजरता था और वो इसी सोच में था कि किसी न किसी तरह औलाद आदम को गुमराही में मुब्तला करके अल्लाह ताला की रहमत से दूर किया जाए। शैतान को ये मालूम था कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। इसलिए इंसानों को शिर्क में मुब्तला करने के बारे में सोचने लगा। आखिरकार इसने कौम नूह में से जो नेक लोग फौत हो चुके थे, इनके नाम पर शिर्क को राइज करके लोगों की सीधी राह से हटा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, कौम नूह में शिर्क की इब्तिदा इस तरह से हुई कि वद, सुआ, यगूस, याऊक और नस्र ये पांचों अफराद कौम नूह में नेक लोग थे। जब ये वफ़ात पा गए तो कौम बहुत रंजीदा हुई, तो शैतान ने इनकी कौम के दिल में ये बात डाली कि तुम इनके बैठने की जगहों पर इनके नामों के मुजस्मे बना कर रख दो, ताकि इन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो। चनाचे कौम ने ऐसा ही किया। फिर जब ये मुजस्मे बनाने वाले मर गए तो इनके बाद आने वाले लोगों के दिलों में शैतान ने ये बात डाली कि तुम्हारे आबा अजदाद इन्हीं की पूजा किया करते थे, इन्हीं की इबादत करते थे और यही लोग उन्हें रिस्क दिया करते थे। बस उन्होंने इन नेक लोगों के मुजस्मों की इबादत करना शुरू कर दी और इस तरह इनके दरमियान शिर्क फैल गया। जब कौम नूह में 5 नेक लोगों के मुजस्मों की पूजा आम हो गई और लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे, तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत फरमाते हुए इन्हें सीधी राह पर लाने के लिए इन्हीं में से एक बंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। जब आप अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया, इस वक्त आपकी उम्र 50 साल थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, यकीनन हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा और उनसे कहा कि आप अपनी कौम को डराइए इससे पहले कि इन पर दर्दनाक अज़ाब आ जाए। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बुलाया और वो लोग अल्लाह ताला के साथ जिन्हें शरीक ठहरा रहे थे, इनकी इबादत करने से मना किया। फरमाने इलाही है, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उससे डरो और मेरी इतायत करो। वो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद अपनी कौम की खैर ख्वाही करते हुए इन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया, मगर कौम ने सरकशी का मुजाहरा करते हुए आप अलैहिस्सलाम को जुटलाया और आप अलैहिस्सलाम की मुखलसाना दावत को मानने से इनकार कर दिया और आप अलैहिस्सलाम के नबी होने पर मुख्तलिफ शुबहात का इजहार किया। उनका पहला एतराज़ ये था कि तुम हमारी तरह बशर हो और तुम्हें हम पर कोई ख़ास फजीलत हासिल नहीं, इसलिए हम कैसे मान लें कि तुम नबी हो और तुम्हारी इतायत हम पर लाजिम है। उनका दूसरा एतराज़ ये था कि हमने देखा है कि तुम्हारी पैरवी जिन लोगों ने की है उनकी अपनी कौम में कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं है, बल्कि वो घटिया किस्म के गरीब लोग हैं और तुम पर ईमान लाने की हरकत भी उन्होंने बग़ैर किसी गौर व फिक्र के की है। और उनका तीसरा एतराज़ ये था कि हमें तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही जिसकी बिना पर तुम्हें हम पर बर्तरी हासिल हो, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा माल है,
نہ ہی ریاست، بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے: اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور ان کی قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ نصیحت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخر کار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے ہی آؤ۔ فرمان الہی ہے: قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو یقیناً ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اور انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی۔ تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا، تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے کرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم آپ پر ہنستی اور کہتی کہ اے نوح، پہلے تو تم نبی تھے، اب کیا بڑھئی بن گئے ہو۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا نر اور مادہ کا کشتی میں سوار کر لیجیے، مگر کفار میں سے کسی کو کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت یہ منافق تھا۔
طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پکار کر کہا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہوئی اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔ قوم نوح پر عذاب کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، تو طوفان کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح سلامت چلتی رہی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا، جس میں تمام کفار ڈوب گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا سایہ رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ کا حقیقی بیٹا بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ دوسرا، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے میں نے تمہیں منع کیا ہے، ایک یہ کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔